अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपकी मेज़बान माहम ज़ाहिर और मैं हूँ इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे क्या पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग के बादल किसी हद तक छटना शुरू हो गए हैं या जंग का खदशा अब भी मौजूद है। क्या ऐसा मुमकिन है कि जुनूनी मोदी सरकार किसी गलत फहमी की बिना पर ऐसा कदम उठा बैठे जिससे उसे लेने के देने पड़ जाएं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग के तबल बजने के बाद भारत से कुछ आवाज़ मध्यम होती हुई नजर आ रही है। मध्यम होती आवाज़ों पर दोस्त ममालिक के किरदार पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत से मसाइल का जिम्मेदाराना और देरपा हल निकालने पर जोर दे दिया है। अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो ने भारतीय वज़ीर खारजा जयशंकर और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इस बात पर जोर दिया है कि दोनों ममालिक एक ऐसा जिम्मेदाराना हल निकालें जो जनूबी एशिया में तवीलुल मुद्दती अमन और इलाकाई इस्तेहकाम को बरकरार रखे। उनके बाद अमरीकी नायब सदर भी पाक भारत बढ़ती हुई कशीदगी पर बोल पड़े हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है कि पाकिस्तान जिम्मेदार मुल्क है और उससे उम्मीद है वो पहलगाम वाक़े की तहकीकात में मदद करेगा। जी बिल्कुल, जबकि नायब अमरीकी सदर ने भारत पर जोर दिया है कि भारत पहलगाम वाक़े पर इस अंदाज से रद्दमल दे जिससे वसी तर इलाकाई तनाज़ा जन ना ले। तो दीगर ममालिक की जानिब से भी पाकिस्तान और भारत से राबते किए जा रहे हैं, सालिसी का किरदार अदा किया जा रहा है ताकि कशीदगी को कम किया जा सके। बिल्कुल, और इस हवाले से हम देख रहे हैं कि भारत के अंदर कुछ बहुत सी अलहदगी की तहरीकें भी चल रही हैं जिससे भारत काफ़ी खौफजदा है। और भारत की फ़ौज के कुछ ऐसे साबिक एहलकार हैं जिन्होंने ख़तरे की घंटी बजा दी है और बताया है कि अगर कुछ मामला बिगड़ते हैं तो कुछ मजीद रियासतें जो हैं भारत के हाथ से निकल जाएंगी। उन्होंने क्या कहा, कर्नल रिटायर्ड दिनेश नैन ने क्या कहा, इसी मामले पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर लिया है साबिक सफ़ीर जियार बलोच साहब ने। जियार बलोच साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अब इंटरनेशनल प्लेयर्स भी इंटरवीन कर रहे हैं सर, और अमेरिका के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने शहबाज शरीफ से भी बात की है और भारत में भी गुफ्तगू की है। क्या हम ये समझें अब जंग के चांसेस अब भी बाकी हैं या हालात कंट्रोल में आ जाएंगे? शुक्रिया जी। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान जो है वो आलमी सतह के ऊपर अपना दो टोक मौक़िफ़ पेश कर रहा है और मुख्तलिफ चैनल से पेश कर रहा है, जिसमें सबसे आगे हमारी जो एम्बेसीज हैं बाहर वो हैं, जिसमें हमारा यूएन मिशन है, हमारी एम्बेसी इन वाशिंगटन है, एम्बेसी इन बीजिंग चाइना है, रशिया है, सऊदी अरब में है, यूएई में है, और फिर साथ साथ बहुत हाई लेवल जो कॉन्टेक्ट्स हैं फॉरेन मिनिस्टर के लेवल के ऊपर तकरीबन 10 उनके जो काउंटर पार्ट्स हैं उनके साथ बात की है हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर ने। उसके अलावा आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुख्तलिफ जो हमारे अहम करीब तरीन दोस्त हैं और जिनकी असर रसूख इंडिया के ऊपर है, सऊदी अरब और यूएई के एम्बेसडर से बात की है। तो ये चैनल्स पे मुख्तलिफ जो है वो बातचीत चल रही है और दुनिया को हम अपना मौक़िफ़ भी बता रहे हैं और हिंदुस्तान की जो ये फॉल्स नैरेटिव है और जो जियार साहब, जैसे कि आपने कहा मौक़िफ़ बता रहे हैं, मौक़िफ़ तो बताया जा रहा है, लेकिन किसी भी मामले पर शवाहिद पर तहकीकात होती हैं, सच और झूठ की बुनियाद पर इंसाफ होता है। इंसाफ आलमी अदालतों की जानिब से होता हुआ नजर नहीं आ रहा। दीगर ममालिक समेत अमेरिका हो गया, वो सालिसी का किरदार तो अदा कर रहा है, कशीदगी कम करवाने की बातें तो कर रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता कि आलमी अदालतों को इंसाफ भी करना चाहिए? नहीं, आलमी अदालत तो बात की बात है, हम बात कर रहे हैं आलमी जो हुकूमतें हैं। देखिए, इसमें छोटी सी एक बड़ा नाजुक सा नुक्ता ये है कि हमने देखना ये है कि वो लोग क्या कह रहे हैं। अगर आप यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के स्टेटमेंट को देख लें तो उन्होंने भी ये कहा है कि तनाव कम करना चाहिए। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की बात हुई है इंडिया के साथ भी और हमारे मिनिस्टर साहब के साथ भी। जेडी वेंस जो कि अभी वाइस प्रेसिडेंट जो गए थे इंडिया, उनका भी यही है कि वो जानते हैं कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है और वो इस मामले में पाकिस्तान और हिंदुस्तान मिलकर कोऑपरेट करके इसकी तह तक पहुंचे। और साथ ही ये भी कहा है कि कोऑपरेट करे हिंदुस्तान ताकि ये खुदा खासा ये तनाव जो है जंग की सूरत अख्तियार ना करे और ये खित्ता जो है वो जंग की आग में कहीं चला ना जाए। ना उससे ज्यादा जो मैं बात जिसको मैं करना चाह रहा हूँ वो देखिए, जो सबसे अहम टेस्ट होता है किसी भी इशू के ऊपर इंटरनेशनल सपोर्ट का, वो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल है, विच इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। उसकी जो स्टेटमेंट आई थी वो मतलब इंतहाई बैलेंस्ड है, उसमें कहीं पाकिस्तान का जिक्र नहीं है, कहीं ये नहीं कहा गया कि पाकिस्तान या कोई ऐसी एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन जो पाकिस्तान से हो इसके अंदर शामिल है। उन्होंने भी यही कहा
کہ ظاہر ہے ہم تو پاکستان بھی اس بے گناہ لوگوں کے قتل کہیں بھی ہو، پاکستان میں ہو، کشمیر میں ہو، فلسطین میں ہو، کہیں بھی ہو، اس کو کنڈیم کرتے ہیں. ہندوستان میں بھی ہو تو بھی ہم کنڈیم کرتے ہیں، یا کینیڈا میں جا کے کوئی کرے یا امریکہ میں جا کے کرنے کی کوشش کرے. یہ تمام ہمارا ایک اصول ہے، موقف ہے پاکستان کا کہ ہم کبھی بھی کسی جو معصوم جان ہے اس کی جانے پہ ہمیشہ اس کے اختلاف کرتے ہیں. تو اس کے اندر ہمیں بڑا واضح نظر آیا کہ پاکستان کی ڈپلومیٹک لیول پہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کرائسس میں وی ہیو ڈن extremely well. I am proud of the Ministry of Foreign Affairs. We are proud of the embassies of Pakistan abroad, and we are proud of our leadership. جنہوں نے مطلب ہے کہ ایک دن اور رات چھوڑ کے بات چیت کی ہے، پرو ایکٹیولی انگیج کیا ہے ان کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مس کیلکولیشن تھی انڈیا کی کہ ہم اس طرح سے ایک نیریٹو چلا کہ پوری دنیا کو پاکستان کے خلاف کھڑا کریں گے، وہ مکمل. بہت بہت شکریہ آپ کا جنید بلوچ صاحب. اسی حوالے سے مذہبی پوائنٹ آف ویو کیا ہے، ہم اپنے مذہبی اسکالر سے بھی بات کریں گے اس بریک کے بعد. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، بھارت میں ہونے والے مظالم پر دین اسلام کیا کہتا ہے اور ہم اس کی تیاری کیسے کر رہے ہیں، اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف مذہبی اسکالر مفتی طارق مسعود صاحب اور سرپرست اعلیٰ جامعۃ الرشید مفتی عبد الرحیم صاحب. آپ دونوں کا سر بہت بہت شکریہ. مفتی طارق مسعود صاحب، آغاز آپ سے کرتے ہیں. سر یہ بتائیے گا آپ کہ بھارت پہلگام حملے جیسے واقعات کو مذہبی جنونیت کا رنگ دے کر اقلیتوں اور بالخصوص مسلمانوں کو منظم انداز میں نشانہ بنا رہا ہے. مذہبی بنیادوں پر مودی سرکار کی ان خود ساختہ دہشت گردی کی جھوٹی کہانیوں کے پیچھے اصل مقاصد اور محرکات کیا ہیں آپ کے خیال میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، مودی سرکار جب سے آئی ہے اس وقت سے آپ کو پتا ہے کہ انڈیا میں مسلمانوں پر کس قدر ظلم ہو رہا ہے. احمد آباد کا واقعہ آپ دیکھ لیں. مودی سرکار سے پہلے جس تنظیم سے مودی سرکار کا تعلق ہے، اسی تنظیم کے ہاتھوں خون ہوا. احمد آباد میں جو فسادات ہوئے، ظلم ہوئے ہیں مسلمانوں پر، اور کتنی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں کہ ایک مسلم کھڑا ہوا ہے، اس کو ڈنڈوں سے مار رہے ہیں، مسجدیں گرائی جا رہی ہیں. تو یہ پوری ایک تحریک ہے، جس تحریک کا ایک پارٹ ہے مودی سرکار. تو اب ظاہر ہے انڈیا پاکستان دونوں میں اگر امن ہوگا، دونوں ملک ترقی کریں گے اور دونوں ملکوں کی عوام میں محبت ہے. ہماری بھی دنیا بھر میں ٹریولنگ ہوتی ہے، ہندو، سکھ، مسلمان سب ملتے ہیں، پاکستانی ہوں، انڈین ہوں، چاہے کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو. تو مودی نے مذہب کو کیش کرایا. یہ ہوتا ہے جو فسادی لوگ ہوتے ہیں مذہب کاٹنے اور لوگوں کو لڑوانے کے لیے، یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے. تو مودی نے مذہب کارڈ استعمال کیا ہے کیونکہ مذہب کی ہر انسان کو فطری طور پر اپنے مذہب سے محبت ہوتی ہے. تو جب مذہب کارڈ استعمال ہوتا ہے تو لوگ جوش میں آتے ہیں، جذبے میں آتے ہیں. کبھی وہ مذہب کارڈ صحیح بھی ہوتا ہے جب حق کے لیے ہو، اور کبھی غلط بھی ہوتا ہے. تو یہاں صرف ایک ہندوؤں کو اشتعال دلانے کے لیے جو متعصب قسم کے ہندو ہیں، جو معتدل ہیں، ان کی بات میں نہیں کر رہا، جو متعصب ہندو ہیں، متشدد ہیں، تو ان کو ایک اشتعال دلانے کے لیے مودی نے یہ سب کچھ ڈرامہ رچایا ہے. اور اب تو ساری دنیا کے سامنے ثبوت آ چکے ہیں کہ ان کا اپنا کیا کرایا تھا. تو انڈیا کی عوام بھی الحمدللہ اتنی بیوقوف نہیں ہے. ان کا چینل اور ان کے جو چینلز ہیں ان پہ بھی یہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں. تو سب کو معلوم ہے کہ یہ اصل پاکستان دشمنی نہیں ہے، اصل میں اس کے پیچھے کچھ اور مقاصد ہیں. اس کا خیال یہ مودی کا کہ میں اس طرح سے عوام کو بیوقوف بناؤں گا تو اگلے الیکشن میں مجھے ہی ووٹ ملیں گے. صحیح. تو مودی مذہب کارڈ استعمال کر رہا ہے اور بہت ہی غلط استعمال کر رہا ہے. مفتی طارق صاحب، آپ سے ہی جاننا چاہیں گے، ہندوتوا کے جنون میں مبتلا مودی سرکار مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی اور بھارت کے اندر اقلیت دشمن ایجنڈے کے ذریعے اکھنڈ بھارت جیسے فاشسٹ خواب کو حقیقت بنانے کی کوشش کر رہا ہے. کیا نفرت، ظلم اور جبر پر کھڑا ہوا یہ خواب کبھی پورا ہو سکتا ہے، یا یہ خواب خود بھارت کی تباہی کا پیش خیمہ ثابت ہوگا؟ اور اس کے علم میں نہیں تھا. اصل میں وہ ہوا یہی ہے نا کہ مودی نے ایک ڈرامہ رچایا تھا اور اس کے علم میں نہیں تھا. اس کا خیال یہ تھا کہ لوگ اس کو پاکستان پہ ڈال دیں گے اور پھر پاکستان کی نفرت انڈیا کے لوگوں کے دلوں میں اور زیادہ یعنی بڑھے گی. تو وہ کام الٹا پڑ گیا الحمدللہ. اس کے خلاف اتنے ثبوت مل گئے ہیں کہ اب وہاں کی عوام بھی مشتعل ہو رہی ہے مودی کے خلاف، اور دل ظاہر ڈر کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں پا رہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اب سیاسی سطح پہ مودی اپنی ساکھ کو برقرار رکھ پائے گا، اور سیاسی سطح پہ اب مودی جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہندوستان میں کوئی ایسی حکومت بنے گی جو معتدل ہو، اور انڈیا پاکستان کے اللہ نے چاہا تو تعلقات بھی اچھے ہوں گے. اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ جنگ ہوتی ہے
بالفرض مودی اگر اس جنگ کو پھیلانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو آپ نے ہمارے فوجی سربراہ کی تقریریں بھی سنی ہیں اور ہمارے فوجی جوانوں کا جذبہ بھی آپ نے دیکھا ہے، اور عوام کو بالکل خوف نہیں ہے، میمز بنا رہے ہیں لوگ. یعنی آپ ایسا جنگ کو، لوگ کہہ رہے ہیں جنگ کے کارڈ کیوں نہیں چھپے، اور اگر جنگ نہیں ہوئی تو ہمارا تو جنگ پہ بلیو ہی ختم ہو جائے گا، اس طرح کے لوگ مذاق کر رہے ہیں. اس کا مطلب پاکستانی قوم کو جنگ سے کوئی ذرا سے بھی کوئی خوف خطرہ نہیں ہے. جی تو یہ اس کی بھی علامت ہے کہ قوم بھی پر اعتماد ہے، اور اس کی بھی علامت ہے کہ قوم کو اپنے اداروں پر، آرمی پر اعتماد ہے الحمدللہ. تو یہ بھی ان کا میڈیا دیکھ رہا ہے کہ ہم نے ان کو کتنا خوف میں مبتلا کیا، اور اس کا رزلٹ جو ہے وہ زیرو ہے، آؤٹ پٹ زیرو ہے، کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا. لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہیں اور ہنسی مذاق سمجھ رہے اس کو. اور اتنی بڑی آبادی ہے ہمارے یہاں. تو دیکھیں اسلام میں جہاد ایک باقاعدہ شرعی حکم ہے، نماز روزے کی طرح لوگوں پہ فرض ہے. اگر یہ جنگ چھڑتی ہے تو لوگ نماز چلے جائیں گے، جیسے نماز جمعہ پڑھنے جاتے ہیں نا، تو اس طرح سے لوگ سمجھیں گے یار چلو ایک حکم ہم نے پورا نہیں کیا. فوج کے ساتھ ساتھ یہ کروڑوں عوام پہنچ جائے گی. تو یہ ساری گراؤنڈ ریئلٹی ہے جس کا نتیجہ ہی نکلے گا، بھارت دو حصوں میں ڈیوائڈ ہو جائے گا، کیونکہ بھارت میں بھی آزادی کی تحریکات ہیں، اور اس جنگ کا فائدہ بہرحال پاکستان ہی کو ہونا ہے اینڈ میں. وقتی طور پر تو جنگ جب بھی مسلط ہوتی ہے کچھ مشکلات ہوتی ہیں. باقی ہمارے مذہب نے ہمیں جنگ کے بارے میں ہدایات دی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتم فاصبروا واعلموا ان الجنة تحت ظلال السيوف. فرمایا کہ لڑائی کی تمنا مت کیا کرو، لیکن جب لڑائی اور جنگ کا میدان چھڑ جائے تو یقین کر لو کہ جنت تلواروں کی چھاؤں میں. تو ہم امن چاہتے لیکن اگر لڑائی چھڑ گئی تو پھر تو وہی تلواروں کی چھاؤں میں ہم جنت تلاش کرنے والے لوگ ہیں. اور اس کا بھارت کو بہت ہی خطرناک، بھارت کو نتائج بھگتنے پڑیں گے. اور بھارت یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا سر. اچھا مفتی عبدالرحیم صاحب، ایک مذہبی اسکالر کی حیثیت سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت میں ہندوتوا کے فیشسٹ عزائم اور مسلمانوں کی نسل کشی جیسے انتہا پسند نظریات کا مقابلہ کرنے کے لیے اب بھارتی مسلمانوں کو کن نظریات یعنی کہ فکری اور عملی اقدامات کی فوری طور پر اس وقت ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہندوستان میں جتنے مسلمان بستے ہیں ان کو آپس میں اتفاق و اتحاد کرنا چاہیے، اور ہندوستان کے آئین کے مطابق جس کو انہوں نے مانا ہے ہندوستان کے مسلمانوں نے، اس آئین کے مطابق اپنی تحریک کو ان کو چلانا چاہیے. اور مسلح شورش وہاں بھی ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے. اور یہ جو آپ نے اس سے پہلے سوال کیا کہ شرعی حوالے سے جو پہلگام کا واقعہ ہوا ہے، تو یہ شریعت میں کسی بھی بے گناہ آدمی کو، کسی عورت کو، بچے کو، کسی بوڑھے کو مارنا یہ شرعاً ناجائز ہے. تو یہ جو کچھ پہلگام میں واقعہ ہوا یہ غیر شرعی بھی ہے، غیر اسلامی بھی ہے، غیر انسانی بھی ہے. تو اس کو عنوان بنا کر، اس کو بہانہ بنا کر ہندوستان کے مسلمانوں پہ ظلم کرنا، یقیناً یہ جو واقعہ ہے غیر اسلامی ہے. اور مفتی عبدالرحیم صاحب، جیسے کہ اسلام ایک مکمل دین ہے، مکمل رہنمائی فرماتا ہے، تو اسلام ہمیں فسطائی، نسل پرست اور اسلام دشمن قوتوں جیسے کہ بھارت، اس سے نمٹنے کے لیے کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ بھارت کی ریاستی دہشت گردی کے خلاف مسلم امہ کی مجرمانہ خاموشی کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، جو آپ نے جس موضوع پہ آپ نے بات شروع کی، پہلگام کے واقعے کی اور پھر ہندوستان کی بھارتی حکومت کی جارحیت کی، وہ اس پورے واقعے میں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پاکستان کے لیے بہت اچھے مواقع عطا فرمائے. پاکستان کو جتنے چیلنجز سامنے تھے، چاہے وہ آپس کی لڑائی تھی، سیاسی اختلافات تھے، یا قوم پرستوں کی طرف سے یا مذہب کے نام پہ بہت ساری جنگیں ہو رہی تھیں، یا فوج اور عوام میں دوریاں تھیں، اس مودی کی اس شرارت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شر میں بہت بڑی خیر رکھی ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے نوجوان بھی متحد ہو گئے ہیں، پارٹیاں بھی ایک دوسرے کے قریب آ گئی ہیں، اور لوگوں کو اپنے ملک سے محبت اور آنرشپ آ گئی ہے، اور اپنی فوج پہ بے انتہا اعتماد آ گیا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے ملک کو جو معاشی، سیاسی اور فوجی جو چیلنجز ہمارے سامنے تھے، اور ہم ان کو حل کرنے کی کوشش کر رہے تھے مختلف طریقوں سے، وہ حل نہیں ہو رہے تھے. تو اللہ جزائے خیر دے مودی کو کہ انہوں نے ہمارے سارے کام الحمدللہ کر دی.
لیکن مفتی طارق مسعود صاحب، بھارت میں بڑھتی ہوئی مذہبی جنونیت کی بات کی جائے، مساجد پر حملوں کی بات کی جائے، مسلمانوں کی نسل کشی اور تعلیمی نصاب میں زہر بھرنے جیسے اقدامات کے مقابلے کے لیے علماء کرام اور دینی سکولرز کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ محراب و منبر سے مظلوموں کی فکری، نظریاتی اور عملی مدد کس طرح سے کی جا سکتی ہے پھر؟ دیکھیں الحمدللہ علماء اپنا کردار پورا کر رہے ہیں، وہاں بھی یہاں بھی، اور جیسے حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب نے فرمایا کہ ہندوستان کے مسلمان جو کچھ کریں آئین کے تحت کریں، آئین سے خروج نہ کریں اور وہاں کے آئین کی پاسداری کریں، چونکہ انہوں نے وہاں رہنا ہے۔ تو باقی یہ بڑی اچھی بات ہے کہ مودی کا میں بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے ایسے کام کیے کہ ہمیں متحد کر لیا، اور ہم سب کم از کم ملک کے دفاع میں سب متحد ہو کے سامنے آ گئے، تو کسی بہانے متحد ہوئے۔ تو باقی علماء الحمدللہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور اس پہ مزید بات کرنی چاہیے کہ بھئی اب یہ سب اختلافات بھلا کے ہمیں اپنے ملک کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے، اور چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے رہتے ہیں۔ وہ راحت اندھوری انڈیا کے بڑے زبردست شاعر ہیں، ان کا شعر مجھے اکثر ایسے موقع پہ یاد آتا ہے، تم نظر سے نظر ملاتے تو بات کرتے نہ مسکراتے تو، سوری یہ ان کا شعر ہے نواز دیوبندی، تم نظر سے نظر ملاتے تو بات کرتے نہ مسکراتے تو، اختلافات ہوتے رہتے ہیں آنا جانا تھا آتے جاتے تو چھوٹے موٹے اختلافات سیاسی اور ہر طرح کے ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ کہ ہمارا جب کوئی بڑا مسئلہ آتا ہے الحمدللہ قوم متحد ہو جاتی ہے ملک کے لیے، اور اس میں یہ بھی سامنے آ جاتا ہے کون منافق ہے اور کون مومن ہے۔ ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس سے جن کا تعلق ہے اور کھل کے وہ سامنے آ گئے ہیں، تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ الحمدللہ مشکل میں کون ملک کے ساتھ کھڑا ہے اور کون ملک دشمن ہے۔ ایسے منافق بھی الحمدللہ کھل کے سامنے آ گئے ہیں، تو جنگ کے بڑے فائدے بھی ہوتے ہیں، قوم متحد ہو جاتی ہے، منافق اور مومن کھل کے سامنے بھی آ جاتے ہیں۔ میں اس موقع پہ مولانا طارق مسعود صاحب کی اس میں کچھ اضافہ کروں گا، وہ یہ کہ ہندوستان میں جتنے مسلمان بستے ہیں تو اپنی تحفظ کے لیے اپنے لائحہ عمل کے لیے خود اس کا طے کریں۔ باہر کے لوگ ان کی مشکلات سے واقف نہیں ہوتے، تو باہر کے لوگوں کو ان کو ایسے مشورے دینا جس سے ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں، میرے خیال میں یہ بات درست نہیں ہے۔ اور پاکستان کے بہت سارے ایسے علماء ہوں یا دوسرے لوگ ہوں، اینکر وغیرہ ہوں، تو ان کو بھی چاہیے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو کسی مشکل میں نہ ڈالیں۔ ہر ملک میں جتنے بھی لوگ رہ رہے ہوتے ہیں وہ اپنے حساب سے طے کریں۔ دوسری بات میں اس میں یہ بھی اضافہ کروں گا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے احکام اور ہیں، اور کشمیر میں جو کشمیری مسلمان ہیں ان کے احکام الگ ہیں۔ کشمیر پر ہندوستان کا جارحانہ، ظالمانہ، غاصبانہ قبضہ ہے، تو کشمیریوں کو اپنے دفاع میں ہتھیار اٹھانا بھی جائز ہے اور وہ جہاد ہے۔ جیسے کہ فلسطین پر اسرائیل کا قبضہ ہے، تو فلسطینیوں کو اپنا دفاع کرنا، اپنی زمین کو واپس لینا، ان پر یہ جہاد ہے اور یہ فرض ہے۔ تو ان دونوں میں آپس میں ضرور ہمیں فرق کرنا چاہیے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جس ایگریمنٹ کے ساتھ وہ رہ رہے ہیں اس کی پابندی کرنا شرعاً ان پہ لازم ہے۔ ایک بات اور میں بتا دوں کہ ہمارے آرمی چیف نے جس طریقے سے ٹینک پہ چڑھ کر جو گفتگو فرمائی ہے، اس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو، امت مسلمہ کا سینہ ٹھنڈا کر دیا۔ ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی ملک کو اتنا ایسا حافظ قرآن اور ایک عالم دین جب کسی کو آرمی چیف اللہ نصیب فرمائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قوم کا مستقبل بہت روشن ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ مفتی عبدالرحیم صاحب، آپ کا بہت شکریہ مفتی طارق مسعود صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور جو جنگ کا اس وقت ماحول بنا ہوا ہے اس سے ایک فائدہ یہ ضرور ہوا ہے کہ ہماری پوری قوم جو ہے وہ متحد ہو گئی ہے، اور ہر سطح پر بھارت کو ایک سٹرونگ میسج دیا گیا ہے کہ ہم کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں، اور جنگیں جو ہیں وہ ایسے ہی متحد ہو کے لڑی جاتی ہیں۔ فی الحال جی یہاں پر وقت ہوا ہے چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ آپ کو بتائیں گے کراچی میں 2 مختلف ہیوی ٹریفک حادثات میں 3 خواتین سمیت 5 افراد اپنی جانیں گنوا بیٹھے، جبکہ ان حادثات میں 25 سے زائد افراد زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ کراچی میں کورنگی روڈ پر ملید ندی کے پاس واٹر ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار خاتون جاں بحق ہو گئی ہے، اور حادثہ واٹر ٹینکر کے بائک پر جانے والے مرد اور خاتون کو ٹکر مارنے سے پیش آیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمیں جوائن کر لیا ہے بیورو چیف سندھ شعیب برنی صاحب نے۔ اچھا شعیب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ روز کم و بیش ایسی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے کراچی میں، کوئی ٹینکر کے نیچے آ گیا، کچھ مزید حادثات ہو گئے، آخر یہ حادثات رک کیوں نہیں پا رہے؟ کہاں ہے قوانین، کہاں ہے گورنمنٹ، اور اس پہ کنٹرول اب کیسے پایا جا سکتا ہے؟ جی دیکھیں، کراچی میں جو ہیوی ٹریفک کے باعث آنے والے حادثات ہیں وہ بالکل معمول بن چکے ہیں۔
آج صبح بھی جو ہے پانی کے ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار خاتون جو تھیں وہ کچل کے جاں بحق ہو گئیں. یہ کورنگی کراسنگ کے قریب یہ واقعہ پیش آیا ہے. جب کورنگی کراسنگ ندی سے وہ خاتون ٹریول کر رہی تھی تو یہ پانی کے ٹینکر کی زد میں آئیں، جس کے بعد مشتعل افراد نے اس ٹینکر والے کو روکا، اس کا جو کلینر تھا اس کو تشدد کا نشانہ بنایا اور پھر پانی کے ٹینکر کو نظر آتش کر دیا. یہ کوئی کراچی کا پہلا واقعہ نہیں ہے جہاں پہ کسی ڈمپر یا واٹر ٹینکر یا ٹرک کو جلانے کا واقعہ پیش آئے، لیکن یہ حادثات کراچی میں معمول بنتے جا رہے ہیں کہ ٹریفک حادثات ہوتے ہیں اور اس کے بعد مشتعل شہری جو ہیں وہاں پہ ٹرک کو یا واٹر ٹینکر کو یا ڈمپر کو آگ بھی لگا دیتے ہیں. دوسرا واقعہ جو ہے وہ کراچی میں اسٹیل ٹاؤن سے آگے جو لنک روڈ ہے وہاں پہ پیش آیا ہے، جہاں کے مسافر بس جو ہے لڑکانہ سے جو کراچی آ رہی تھی جس میں بڑی تعداد میں پیسنجر سوار تھے، وہ حادثے کا شکار ہوئی. اس کے نتیجے میں 2 خواتین سمیت 4 افراد جو ہیں جاں بحق ہوئے، جبکہ یہ سلسلہ تو بہت عرصے سے جاری ہے. حادثات کی تو ڈیٹیلز ہم سن ہی رہے ہیں اور رپورٹ بھی ہو رہے ہیں. انتظامیہ کا اس پر کیا موقف ہے؟ یہ سلسلہ کب تک رکے گا پھر؟ دیکھیں، اس وقت انتظامیہ کوشش کر رہی ہے، جس طرح سندھ حکومت اور ٹریفک پولیس نے پابندی عائد کری ہے کہ رات 10 بجے سے پہلے شہر میں ڈمپرز نہیں آ سکتے اور صبح ان کو ایک ٹائم مختص کر دیا گیا ہے صبح 7 بجے تک کا. لیکن بدنصیبی یہ ہوتی ہے کہ یہ کراچی کی سڑکوں پہ آ جاتے ہیں. اچھا، پانی کے ٹینکر کو تو بند نہیں کر سکتے کیونکہ کراچی آدھا شہر جو ہے وہ ٹینکر خرید کے پانی پیتا ہے. کراچی کی جو یومیہ ریکوائرمنٹ ہے 1100 MGD وہ تو گورنمنٹ پرووائڈ نہیں کرتی، واٹر بورڈ دیتا نہیں ہے، تو 500 MGD کے جو شارٹ فال ہے کراچی کا وہ لوگ پانی کے ٹینکر خرید کے پیتے ہیں. کیونکہ کراچی کے چاہے پوش ایریاز کی میں بات کر لوں، ڈیفینس کی لفٹن، وہاں تو پانی آتا ہی نہیں ہے، وہاں تو ٹوٹل ٹینکر سے پانی سپلائی ہوتا ہے اور یہ ٹینکر اس وجہ سے چلتے ہیں دن کے اوقات میں جو کہ حادثات کا سبب بھی بنتے ہیں. اچھا، عموماً یہی ہوتا ہے کہ یہ جو ڈمپر یا جو ٹینکر ڈرائیورز ہوتے ہیں ان کے پاس لائسنس نہیں ہوتے اور یہ حادثات کا سبب بنتے ہیں، پھر ٹکر مارنے کے بعد یہ فرار ہو جاتے ہیں، جس پہ اب مشتعل شہری جو ہیں اس کو آگ لگا دیتے ہیں. یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک روٹین پریکٹس بنتی جا رہی ہے، جہاں حادثہ ہوتا ہے وہاں ڈمپر یا ٹرک کو آگ لگا دی جاتی ہے. تو اس والا یہ جو معاملہ ہے، لوگ خود اپنے ہاتھ میں قانون کو لے لیتے ہیں اور پھر وہ اس طرح سے انصاف کرنا چاہتے ہیں، جو کہ ایک غلط طریقہ ہے کہ روڈوں پہ کسی کی املاک کو جلایا جائے. لیکن اس سلسلے میں DIG ٹریفک کا یہ کہنا ہے کہ ہم SOPs بنا رہے ہیں سندھ حکومت کے تعاون سے اور اس پہ عمل درآمد کروائیں گے، لیکن یہ عمل درآمد ہونے میں ٹائم لگے گا اور جب تک یہ ٹریفک حادثات ہو رہے ہیں لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں. ٹریفک کے داخلے پر جو پابندی تھی کیا اس پر عمل ہو رہا ہے؟ جی دیکھیں، جس طرح ہیوی ٹریفک کے داخلے پر پابندی ہے تو اس میں قانونی طور پہ تو عمل درآمد ہو رہا ہے، لیکن ڈمپر ڈرائیور پولیس والوں کی مٹھی گرم کر کے خاموشی سے شہر میں آ جاتے ہیں. چوری چھپے کے رستے بھی ہوتے ہیں جہاں ٹریفک یعنی کہ اس پہ بھی پراپر طریقے سے عمل درآمد نہیں ہو رہا. بہت شکریہ آپ کا شعیب برنی. آپ اور کراچی سے کوئی اچھی خبریں نہیں، روز ایسے حادثات کی خبریں آ رہی ہیں اور جو بھی لوگ باہر نکلتے ہیں کراچی میں کسی کام کے سلسلے میں تو ان کی زندگیاں جو ہیں وہ خطرے میں ہیں اور ایسے حادثات روز بروز ان میں اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے. فی الحال کے لیے جی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.